अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज का प्रोग्राम प्रेस क्लब दुडियाल लाइव प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं और बड़ी हमारी खुशकिस्मती कि आज इस लाइव प्रोग्राम में हमारे सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर जाहिद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब तजिया नगार भी हैं और हमने आज इनको तकलीफ इसीलिए दी है कि बजाय हम सियासी लोगों से दूसरे लोगों से हमारे तारफ हो गए, लेकिन डॉक्टर साहब से आज हम सिर्फ अपने 21 का तजिया और मौजूदा सूरत हाल, आजकल जो इशू बना हुआ है गंदम फ्री आटा फ्री देने का, उसके बारे में और इलाके के बारे में हम इनसे बात करेंगे। जनाब डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो मैं डोडियाल प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर ज़हीर अहमद यूसी साहब, आसफ अली नायक साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी और नवाजिश कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और टाइम दिया। अभी आपने हल्का PP 21 के बारे में जो सवाल किया है, उस हवाले से चूँकि ये इलेक्शन अचानक आ गया है, अभी मुतवक्को नहीं था, कोई अदालती मामलात भी थे, जो भी था, लेकिन चूँकि आ गया है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं जी। तो अब इसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं चौधरी सुल्तान हैदर, उनके मद्दे मुकाबल सरदार आफ्ताब अकबर साहब हैं और दीगर दूसरे उम्मीदवार भी हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में चौधरी सुल्तान हैदर, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो मजबूत उम्मीदवार हैं, चूँकि पहले इसी हल्के से वो विन भी कर चुके हैं और उनके वालिद साहब का ये आबाई हल्का समझे, वो तकरीबन बेशुमार मरतबा यहाँ से MPA रहे हैं। दूसरी जो इसमें एक और फैक्टर भी है, वो भी उसका भी जिक्र करना चाहूँगा कि सरदार अब्बास खान जो है ना, चूँकि वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रहे हैं, तो चौधरी सुल्तान हैदर के लिए ये भी प्लस पॉइंट है। मेरे ख्याल से इस हल्के से वो ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अवामी प्रेस क्लब के चेयरमैन हमारे साथ हैं। नाजरीन, तो डॉक्टर साहिबान की जो सियासी नुक्ते नज़र से बहस या तजिया चल रहा है, उसमें मैं अपनी बात ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब शुरू से चकवाल की जो सियासत है, जो आप सरदार ग्रुप कह रहे हैं या मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून हैदर सुल्तान जो है वो विनिंग पोजीशन पे आपको नजर आ रहे हैं। तो सरदार गुलाम अब्बास जो कि मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि चकवाल में दो धड़े हैं, एक सरदार ग्रुप और एक एंटी सरदार ग्रुप, और शुरू से यही है कि एंटी सरदार ग्रुप, दूसरी तरफ सरदार ग्रुप का धड़ा है। तो अब जबकि सरदार गुलाम अब्बास खान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं, तो क्या समझते हैं कि वो जो सरदार ग्रुप का धड़ा है, जिसमें शुरू से एक समझा जाता था, 1985 के इलेक्शन में जन्नम मजीद मलिक साहब ने आके ये चीज खत्म की कि सरदार एक तरफ और बाकी लोग एक तरफ, तो 1985 से लेकर अब तक वो चला आ रहा है कि सरदार विस मुस्लिम लीग नून या एंटी सरदार। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि सरदार गुलाम अब्बास खान तो खुद मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं, तो वो धड़ा जिसको अब सरदार आफ्ताब अकबर खान लीड कर रहे हैं, क्या वो लोग भी मुस्लिम लीग के साथ ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएंगे वोट देने के लिए? जी आसफ भाई, जिसको सरदार आफ्ताब साहब लीड कर रहे हैं, वो तो ज़हनी तौर पे उनके साथ ही हैं, वो क्योंकि वो सिर्फ 3 जून को में रह गया धड़ा। ठीक है, जो हल्का वो छोड़ के आए हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, PP 21 की बात कर रहा हूँ। बाकी ये सियासत जो है ना, ये इसमें मुझे नहीं देखा जाता, आपको नहीं देखा जाता, डॉक्टर साहब को नहीं देखा जाता, इसमें सिर्फ मफादात देखे जाते हैं। अगर सारी PDM एक जगह पे बैठ सकती है, तो यहाँ भी सारा कुछ मुमकिन है। डॉक्टर साहब, TLP ने जो पिछले इलेक्शन थे बकौल डॉक्टर ज़हीर साहब के, वो इतने ज़्यादा लोगों में मकबूल नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने तकरीबन 8,000 के करीब इस हल्के से वोट लिए थे। ठीक है, अब उनकी मकबूलियत कदरे मुख्तलिफ है, पहले से मुख्तलिफ है, तो
اوپر سے دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی ان کے امیدواروں نے جمع کروائے ہیں. تو یہ مذہبی فیکٹر جو ہے یہ کتنا اثر انداز ہوگا اور اس کا اثر پی ٹی آئی کے ووٹرز پہ زیادہ ہوگا پی پی سی کس میں یا کہ مسلم لیگ نون کے ووٹرز پہ زیادہ ہوگا؟ دیکھیں ایک مذہبی جو ہے نا سیٹ اپ وہ تو ہے ہی، اس سے انکار کیا نہیں جا سکتا، اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی بھی ہوتی ہے، اہل سنت والوں کو بھی ہے، دوسرے جو ہیں وہ مطلب جس پارٹی میں وحدت مسلمین بھی آ رہی ہے نا، جی مسلمین بھی آ رہی ہے، اس کے بھی اپنے جی بالکل وہ بھی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ سیاست بڑی بری چیز ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے سیاست میں ایک بھائی ایک طرف کھڑا ہے، دوسرا دوسری طرف کھڑا ہے، بلکہ یہاں ہمارے جو لوکل زمینی حقائق ہیں آپ اس کو دیکھیں جی کہ کوئی کسی نے بیوی کو طلاق دے دی ہے سیاست کی خاطر، کسی نے جونا مرنا نیکی بدی مطلب وہ چھوڑا ہوا ہے. تو مذہبی فیکٹر میرے خیال سے اتنا اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن ہے موجود ہے. لیکن کوئی مذہبی جماعت ڈسٹرکٹ چکوال کی بات کر رہا ہوں یہاں سے سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہاں البتہ نقصان دہ ان کے جو ہے نا ووٹوں پہ اثر انداز وہ ضرور ہوں گے. اب یہ فی الحال کہا نہیں جا سکتا کہ کس پہ زیادہ ہوں گے. شیخ صاحب اگر فرض کیا آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ حیدر سلطان اچھے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن دوسری طرف بھی جو آفتاب اکبر ہے وہ بھی اتنے کمزور نہیں ہیں، وہ بھی ٹھیک ٹھاک لوگوں سے ان کے ٹرمز ہیں. تو آپ کیا یہ اگر سردار آفتاب صاحب یہاں پہ لڑتے ہیں تو سردار صاحب کے جو پرانے ورکر ہیں کیا ان کو سپورٹ کریں گے؟ سر اس میں آپ اگر زمینی حقائق دیکھیں نا، سردار گروپ اگر پورے کا پورا اسی طرح بحال رہتا جی تو کچھ اور بات تھی. اب سردار غلام عباس خان جو ہے جنہوں نے سردار گروپ بنایا تھا وہ بانی ہے اس گروپ کی، جی جی وہ چونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، جی تو اگر آفتاب اکبر صاحب الیکشن لڑتے ہیں جی اسی حلقہ سے، اس صورت میں آپ کی یہ جو تین یونٹ کونسلیں ہیں، جی یونٹ کونسلر منگوال، سرال اور یونٹ کونسلر ڈڈیال، جی یہاں سے تو اگر حالات اسی طرح رہے جس طرح کے اب ہے، جی یہاں سے تو آفتاب اکبر صاحب کافی ووٹ لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن باقی دیگر الیکشن چونکہ صرف ان تین یونٹ کونسلوں کا نہیں ہے، پورے حلقے کا ہے، اور پورے حلقے میں پی ٹی آئی کا دھڑا کتنا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دھڑے دو ہی رہ جاتے ہیں، سردار عباس اور مسلم لیگ نون. اگر وہ دونوں ایک ہیں تو پھر میرے خیال سے ان کی کامیابی مشکل بنتی ہے آفتاب اکبر صاحب کی. جی. اچھا آفتاب اکبر صاحب سردار صاحب کے آپ کے اندازے میں سردار صاحب کے ووٹ کتنے پرسنٹ جو ہے نا وہ لیں گے؟ اندازاً آپ کا کیا یہ اندازہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے گا سردار صاحب کو اس کا آفتاب کے ووٹ ٹوٹیں گے یا ادھر جائیں گے، کیا پوزیشن ہوگی؟ سر میں ماضی میں سردار گروپ کا بڑا شدید ناقد بھی رہا ہوں، ان کے خلاف میں نے بہت لکھا بھی ہے، لیکن سردار عباس خان جو ہیں ان کی ایک بات میں مانتا ہوں کہ ان کا جہاں بھی دھڑا ہے نا وہ اس کو تقریباً پورے ڈسٹرکٹ میں جتنی بھی یونٹ کونسلیں ہیں اس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے سوائے ان تین یونٹ کونسلوں کے. اب یہاں پہ یہ جو ان تین یونٹ کونسلوں کے لیڈران ہیں چودھری خورشید صاحب، حاجی گلستان خان صاحب اور اپنا چودھری نثار عباس صاحب، ان کی پتہ نہیں کیا پالیسی ہے، یا میری سمجھ سے ابھی یہ باہر ہے چیز، یہ چھوڑ کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واپس چلے آئیں سردار عباس کے ساتھ. اگر آفتاب اکبر صاحب کے ساتھ ہی رہتے ہیں یہ تو دیگر جو علاقے ہیں نا وہاں سے میرا خیال نہیں کہ سردار عباس گروپ کے کوئی زیادہ نقصان پہنچا سکے. دوسرا میں یہ سوال ہے آپ سے کہ اب دیکھیں علی ناصر بھٹی صاحب ہیں، تیمور علی خان آ گئے ہیں، راجہ سلطان آ گئے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ سردار آفتاب بھی ٹھیک ہیں، علی ناصر بھٹی کا اپنا مقام بھی ہے، تیمور صاحب بھی ووٹ لیتے ہیں، راجہ سلطان نئے ہیں لیکن وہ بھی پی ٹی آئی میں آئے ہیں. آپ کا کیا ویوز ہیں کہ ان تینوں میں سے کیا ہوگا، کس طریقے سے یہ تینوں کو ٹکٹ دیا جائے گا یا کون ان میں سے زیادہ پاپولر ہوگا؟ سر یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. یہ پہلے بھی جو ہے نا اس
کے بارے میں نے لکھا بھی تھا گزشتہ الیکشن میں بھی کہ پی ٹی آئی میں جیسے انہوں کو ایک نعرہ تھا نا کہ ایسے نئے لوگوں کو ہم سامنے لائیں گے، وہ تو میرے خیال سے وہ اسی وقت فیل ہو گیا تھا۔ اب علی ناصر بھٹی صاحب سے پرانے جو ہے نا پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ان کو پہلے بھی نظر انداز کیا گیا ہے، اور میرے خیال سے اس دفعہ بھی تقریباً کوئی ایسی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹکٹ دلوانے میں یاسر سرفراز صاحب کا ہاتھ ہے، اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتے۔ مفت آٹا سکیم پہ آتے ہیں جو حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ہے، تو شرائط، قواعد و ضوابط کے حوالے سے وہ آٹے کی تقسیم پچھلے 2-3 دن سے جاری ہے، تو وہاں پہ وہ ایک چپ والا کارڈ، اس کی وہ شرائط رکھی گئی ہے کہ جس کے پاس وہ ہو اس کو آٹا ملے گا، جبکہ جو غریب خواتین ہیں جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بھوک اور پیاس میں لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور سارا 2-3 گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد جب ان کا نمبر آتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ شناختی کارڈ سب سے پہلے یہ ہم اس کی وجہ سے اس کی اہلیت نہیں رکھتے۔ دوسرا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ پہلے سے ہم ایس ایم ایس کریں اس نمبر پہ، ان کو پہلے سے اتنی اویئرنیس نہیں دی گئی۔ تیسرا میرا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو عملہ وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے بقول ڈی پی او چکوال صاحب کے، جو ہم لاسٹ ٹائم انہوں نے اپنا تعارفی میٹنگ میں بتایا تھا کہ ہر تھانے میں ہمارے پاس نفری کی کمی ہے، یہاں پہ آٹے کے جتنے سیل پوائنٹ ضلع بھر میں قائم کیے گئے ہیں، ہر جگہ پہ ایک پولیس والا تعینات ہے، ہر جگہ پہ سیکٹری یونین کونسل بما اپنے عملے کے تعینات ہیں، ہر جگہ پہ پٹواری بما اپنے منشی اور دیگر لوازمات کے وہاں پہ تعینات ہے۔ آٹے کا 10 کلو کا ایک تھیلا اتنے سخت سیکیورٹی کے احاطے میں دیا جا رہا ہے، کیا یوٹیلٹی سٹور پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے، یا ان کو پہلے سے ٹریننگ کیوں نہیں دی گئی کہ وہ ایک 10 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے پرامن طریقے سے دے سکے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو پالیسی میکر ہے نا، یہ غلطیاں تو ان کی ہوتی ہیں، بھگتنا نیچے والوں کو پڑتا ہے۔ پالیسی بنانے والے اگر ایسی چیزوں کو مد نظر رکھیں نا، تو دیکھیں سب سے پہلے جو سمارٹ کارڈ ہے، چپ والا کارڈ، اس کی فیس کتنی ہے؟ میرے خیال ہے 1000 سے اوپر ہے، 1100 ہے، یا صحیح مجھے یاد نہیں ہے۔ تو غریب آدمی تو جب کارڈ بنوانے جاتا ہے نادرا کے دفتر میں، تو اس سے پہلا سوال جب پوچھا جاتا ہے کہ کون سا چپ والا کارڈ یا دوسرا کارڈ، وہ آگے سے پوچھتا ہے کہ سستا کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر سادہ کارڈ ہی بنواتا ہے، چپ والا بنوانے کی اس کی اوقات ہی نہیں ہوتی، جیب میں اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے، واپسی کا کرایہ بھی مشکل سے اس کو بچتا ہے۔ اب ان حالات میں اگر حکومت نے، موجودہ حکومت جو ہے، انہوں نے یہ پالیسی لاگو کر دی ہے کہ چپ والا کارڈ لازمی ہے، تو میرے خیال سے چپ والا کارڈ بنوانے سے بہتر ہے کہ بندہ وہ 1200 روپے دے کے آٹے کا تھیلا لے لے۔ اب آپ نے سٹور کی بات کی ہے، میرے خیال میں یہ آٹا جو ہے نا، یہ سٹور پہ آنا ہی نہیں چاہیے، یہ آٹا ڈائریکٹ یونین کونسل میں آنا چاہیے، وہاں پہ عملہ چونکہ موجود ہے، اور وہ یونین کونسل کا ایک آدمی جو ہے یا 2 آدمی وہ اس ڈیوٹی پہ لگا دیں ان کو کہ آپ گھروں میں جا کے اطلاع دیں کہ آپ کے نام کا آٹا ہے، وہ آ کے لے جائیں۔ سب سے بہترین طریقہ ہے، بیسک چیز ہے، ہمارے پاس یونین کونسل موجود ہے، بالکل۔ اس کے ہوتے ہوئے سٹور، اب ایک سٹور پہ اگر 10 یونین کونسلوں کے بندے آئیں گے تو یہی حال ہوگا۔ کیسے؟ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آٹے والوں کی لمبی لائنیں ہیں، جبکہ دوسری جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی سیل رک گئی ہے، کیونکہ وہاں پر جو عملہ تعینات ہے، جو 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کسی اور چیز کی فرصت ہی نہیں ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کی جو مطلب ہے سیل ہے، وہ سب کچھ رک گیا ہے، نظام سارا یوٹیلٹی سٹور ایک طرف اور یہ صرف آٹے کا ایک تھیلا ایک طرف، تو سارا اس نے نا وہ فریز کر کے رکھا ہوا ہے سسٹم۔ جی جی بالکل آپ کی بات درست ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایس ڈی پی او صدر جو ہیں ان سے ملنا تھا، کوئی کام تھا کسی بندے کا، تو ملاقات کے لیے گیا تو وہاں مجھے پتہ لگا کہ وہ آٹے کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں ایس ڈی پی او صاحب
جن کے نیچے میرے خیال کو 5-6 تھانے ہیں، وہ اگر سیٹ پہ موجود نہیں ہیں، آٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو باقی نیچے والوں کو تو حال ہی چھوڑ رہے ہیں۔ وہ آ گئے تھے بعد میں، ہم وہاں پہ ویٹ کرتے رہے، تقریباً گھنٹے کے بعد وہ آ گئے تھے، لیکن عوام کے مسائل تو ہیں نا۔ اب ایک بندہ نیلا سے آیا ہوا ہے یا ڈمن سے آیا ہوا ہے، اپنے کسی ضروری کام کے لیے اس نے ڈی ایس پی صدر صاحب کو ملنا ہے، تو وہ آگے آٹے کی ڈیوٹی پہ ہوں گے، تو اس بندے کا بھی سارے دن کا جو ہے وہ وقت تو ضائع ہوگا۔ یہ پالیسی میکروں کا قصور ہے، یہ ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی او صاحب کے پاس کی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے سینئر کالم نگار اور بانی چیئرمین عوامی پریس کلب چکوال ڈاکٹر زید عباس چودھری۔ تو امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا اور آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں گے، جس سے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس سے اگلا پروگرام اور اگلی مہمان شخصیت سے ہم مزید جو ڈڈیال، چکوال اور ملکی مسائل ہیں ان کے بارے میں سوالات اور جوابات بھی کر سکیں اور آپ کی خدمت میں بہتر انداز سے پیش ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔